Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम से आमीन। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फ़ख्र में मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का ये विजन है कि वो हमारा फ़ख्र प्रोग्राम के ज़रिया से हमारी मसीही कौम के ऐसे नौजवानों की मुलाकात आपसे करवाना चाहते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के पाकिस्तान को अपने काम के ज़रिया से और अपने शोबे के ज़रिया से खिदमत की है। और एजुकेशन पाकिस्तान में एक ऐसा शोबा है जिसमें हमारी मसीही कौम के लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनसे हमारे मुल्क में जो अभी इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पाकिस्तान की बागडोर को संभाले हुए हैं, इन सब ने जो है मुख्तलिफ मिशनरी स्कूलों से तालीम हासिल की और हमारे मुल्क को चलाने में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी मुराद ऐसे नौजवानों से है जिन्होंने इल्म और तालीम के ज़रिया से हमारे मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी होनहार बेटी से करवाने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक पेशावर से है, सेंट माइकल कैथलिक चर्च पेशावर से। और उन्होंने हाल ही में जो है MS सर्टिफिकेट हासिल की है जो IT की फील्ड है, और उन्होंने इंटेलिजेंस में ये सर्टिफिकेट हासिल किया है जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाते हैं और इन सॉफ्टवेयर के ज़रिया से मुख्तलिफ शोबा जात में जो है वो अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हैं। एक मुफक्कर का कॉल है कि मुझे नेपोलियन, मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो तो मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। आज हमारा दिल जो है वो खुशी और शादमानी से भरा हुआ है क्योंकि आज हम सेंट माइकल कैथलिक चर्च पेशावर में मौजूद हैं और हम आपकी मुलाकात इस पैरिश की एक बेटी से करवाना चाहते हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। सख्त जान मेहनत करके इल्म और तालीम से दिल लगाकर उन्होंने पढ़ा है और अपने ख़ानदान का और इस पैरिश का और अपनी मसीही कौम का नाम जो है वो रोशन किया है। तो आएँ हम कैरल सुहेल भट्टी की ज़िंदगी पर एक खूबसूरत रिपोर्ट देखते हैं। आवे मारिया कैथलिक टीवी हमारा फ़ख्र के प्रोग्राम में कैरल आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, फिर उसके बाद कैथलिक टीवी आवे मारिया का और फजीलत माब बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का और अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर सुहेल पैट्रिक का कि उन्होंने मुझे मौका अता किया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ और अपनी स्टोरी ऑफ अचीवमेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ और जो हमारी यूथ है उनके लिए एक इनकरेजमेंट का बाइस बन सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच कैरल, आपकी आमद के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी है, मैंने देखा है कि आप बचपन से ही स्कूल से ही जो है कंपटीशन में हिस्सा लेते रहे और आपने जो शील्ड स्कूल से हासिल की, फिर आपने कॉलेज से गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल किया और अभी जो है MS से सर्टिफिकेट हासिल किया और ये एक बहुत बड़ा एक एजाज़ है। तो आप सबसे पहले हमारे नाजरीन को अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और किस तरह आपने ये सारा जो अपना तलीमी सफ़र है ये मुकम्मल किया। मैं एक ऑर्डिनरी क्रिश्चियन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मतलब जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ होती हैं इसी तरह से मेरा ताल्लुक़ भी एक नॉर्मल फैमिली से था।
جی جی اور بچپن سے ہی میرے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے ہم پہ بہت محنت کی ہے. جی مطلب ان کا یہی تھا کہ ہم لوگ اچھی ایجوکیشن حاصل کریں جی اور اچھی ایجوکیشن حاصل کر کے ہم مطلب اپنی قوم کا, اپنے والدین کا اور خدا کا نام روشن کریں. جی تو بچپن سے ہی میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. اور میں پریزنٹیشن کانوینٹ ہائی اسکول میں پڑھتی تھی. جی جی پریزنٹیشن کانوینٹ ہائی اسکول میں بھی ٹیچرز نے, پرنسپلز نے اور سب سے زیادہ سسٹر مارگریٹ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے جی میری جی اسکولنگ میں, پھر اس کے بعد جاب میں. اور ویسے بھی مطلب وہ میرے لیے ایک میری آئیڈیل تھی آئیڈیل ایکچولی. ماڈل ہاں آپ کے جی, لیے مطلب صحیح. میں کہنا چاہوں گی کہ شی واز مائی آئیڈیل. اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان سے ہی میں نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے مطلب ہیلپ کی دوسروں کی, اور اس طرح سے انہوں نے بھی مجھے بہت سے موقع جو ہیں وہ عطا کیے تھے. انہوں نے مجھے بہت سی اپرچونیٹیز دیں جس میں میں دوسروں کی بھی خدمت کر سکوں اور اپنے فیتھ میں آگے اسٹرانگ ہو سکوں. جی جی اور اسکول کے بعد پھر میں ایڈورڈس کالج میں گئی. ایڈورڈس کالج میں نے بی ایس سی میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. بی ایس سی میں جی, بی ایس سی میں کمپیوٹر جی انجینئرنگ جی میں. اس کے بعد پھر اباسین سے میں نے ایم سی ایس کیا, وہاں پہ بھی میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اس کے بعد ابھی میں سٹی یونیورسٹی میں ہوں اور وہاں سے میں ایم ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہوں. کر رہے ہیں ہاں جی, ہو گیا میرا کمپلیٹ ہے. ہو گیا. جی کمپلیٹ ہو گیا, میرا صرف پروجیکٹ رہتا ہے. اور حال ہی میں اسی ایئر مارچ میں نے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا وہ تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, تو وہ سرٹیفکیٹ میں نے حاصل کیا. اس کے لیے میں نے ایگزام دیا تھا آن لائن اور پھر فائنلی جو ہے اب آئی ایم مائکروسافٹ سرٹیفائڈ. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کمپیوٹر کی فیلڈ سے کیوں اتنا شوق ہے؟ نرسنگ بھی ہے, ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, دوسرے شعبہ جات, تو آپ کمپیوٹر کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوئے, کیا ریزن ہے؟ ایکچولی شروع سے ہی میرا انٹرسٹ ٹیکنالوجی میں رہا ہے اچھا. اور مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا تھا. مطلب میرا یہ تھا کہ میرا خود کا ایک سافٹ ویئر ہو. جی جی تو بچپن سے ہی مجھے مطلب اس طرح ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ میرے انٹرسٹ تھا اس میں. تو پھر جب میں آگے گئی کالج میں, وہاں پہ پھر میں نے اور دیکھا مطلب کس طرح سے دور حاضر میں مطلب دیکھا جائے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو بس پھر اس طرح سے مجھے موٹیویشن ملتی گئی اور میں نے اس چیز کو آپٹ کیا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس طرح سے ہے کہ ایک تو نارمل مطلب ہماری انٹیلیجنس ہوتی ہے, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں مشین لرننگ یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں یہ ہوتا ہے کہ آرٹیفیشیلی مطلب آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی سے بیسڈ کرتے ہیں. اب جیسے ہم نے صوفیا دا روبوٹ تھا, تو اس میں یہ ہے کہ وہ سب کام جو روبوٹس ہیں وہ انسانوں کی طرح کر سکتے ہیں. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. مطلب آرٹیفیشیلی ہم لوگ کسی چیز کو انٹیلیجنس دیتے ہیں سافٹ ویئر کے تھرو, تاکہ وہ مطلب جیسے ہم کام کر رہے ہیں ویسے ہی وہ بھی کریں. یعنی جو بھی انفارمیشن آپ لینا چاہ رہے ہیں یا کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس سافٹ ویئر کے ذریعہ سے وہ کر سکتے ہیں. مطلب جیسے ہم لوگ ہیں, مطلب انسان جو ہیں وہ مختلف کام کرتے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ہے, ہم سوچتے ہیں, ہم ڈفرینٹ آئی کیو اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیا ہوتا ہے, ہم سافٹ ویئر جو ہے اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ مطلب روبوٹس یا ایسے جو مشین ہوتی ہے وہ بھی مطلب انٹیلیجنس کے کام کر سکتی ہے. تو ابھی تک آپ نے کوئی روبوٹ یا اس پہ کچھ کام کیا ہے؟ نہیں, ابھی تک میں نے اس پہ کام نہیں سرٹیفکیٹ کیا. یعنی آپ نے اسٹڈی مکمل کی؟ جی, ابھی میں آگے کروں گی فیوچر میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے پہلی دفعہ گولڈ میڈل حاصل کیا تھا تو اس وقت آپ کی فیملی کے کیا جذبات تھے؟ کیونکہ آپ نے مسلسل یہ گولڈ میڈل کو جو ہے وہ, کیونکہ زندگی میں کوئی بھی کہتے ہیں کہ پوزیشن لینا کوئی کام نہیں ہے, لیکن پوزیشن کو مینٹین رکھنا یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. تو آپ نے کس طرح اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کیا اور پھر اس تسلسل کو بھی جاری رکھا؟ تو اس کے پیچھے کیا اسٹرگل ہے, کس طرح یہ آپ نے مینٹین رکھا ہے؟ اچھا, میں بہت ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھی, یا مطلب ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یا انہیں مطلب وہ ایک دفعہ میں پڑھ کے انہیں یاد ہو جاتا ہے. میں ایسی بالکل بھی نہیں تھی. میرا یہ تھا کہ میں بہت ٹائم لیتی تھی یاد کرنے میں چیزیں. تو میں میٹرک میں تھی جب بورڈ ایگزامز ہوئے, اور فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا کہ مجھے میتھس بہت مشکل لگا. اور اس وقت میری جو والدہ ہیں انہوں نے کسی سے کہا, مطلب ریکویسٹ کی کہ اس کو میتھس میں آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں, پڑھا دیں. وہ ہماری کچھ مطلب ریلیٹیو ہی تھیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہیں پڑھا سکتی. حالانکہ میری والدہ نے کہا کہ آپ مطلب ہم آپ کو پے کریں گے, آپ پڑھائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کروا سکتی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اس طرح ایک ایکسکیوز دیا. تو میری مدر جو ہے وہ روئیں اس وقت. وہ پہلی بار میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا,
اور میں بھی رو پڑی، لیکن میرے جو ڈیڈ تھے وہ تھوڑا مطلب ناراض بھی ہوئے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی اور اس طرح. وہ پہلی بار میں نے اپنی والدہ کو دیکھا روتے ہوئے، اور اس کے بعد بس پھر میں نے کہا کہ مجھے اب خود کچھ کرنا ہے. میں نے نوٹس لیے اور میں نے اپنا پورا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ چینج کر دیا. میں نے کہیں آنا جانا جو ہوتا ہے وہ ختم کیا، ٹی وی دیکھنا سب کچھ میں نے جو ہے وہ اگنور کر کے، اور بس رات کو اس طرح سے ہوتا تھا کہ میں پڑھتی تھی. مطلب میرا جو بیڈ ہوتا تھا وہ فل آف نوٹس اور بکس ہوتا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگ ایک نارمل فیملی سے بلانگ کرتے تھے. میرے جو دادا تھے، بچپن میں ہم لوگ جب مطلب بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں کہ ہم لوگ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مشکل ہوتا تھا، مطلب آنا جانا جو ہے کانوینٹ آنا مشکل ہوتا تھا. ہاں جی، دور تھے ہم لوگ اور اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھیں. لیکن میرے ڈیڈ کا اور میری مطلب جو والدہ ہیں ان کا یہ خواب تھا کہ ہم ایک اچھے اسکول میں ہوں. میرے دادا جو ہیں وہ، ہم 3 بہنیں ہوتی تھیں، ہم تینوں کے بیگز انہوں نے اٹھائے ہوتے تھے کاندھوں پہ، اور ہم ساتھ جاتے تھے اور ہم واک کر کے جاتے تھے. اور وہ راستہ اس طرح تھا کہ وہاں ڈسٹ بھی تھی اور اس طرح، تو اسٹاپ تک جانے کے لیے ہمیں واک کرنی پڑتی تھی، تو بیگز وہ اٹھاتے تھے. جیسے ہی ہم لوگ اسکول کے قریب پہنچتے تھے تو ان کے پاس ایک ہینکی ہوتا تھا اور وہ ہمارے جوتے صاف کرتے تھے اس سے. تو ہم کہتے تھے کہ مت کریں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، اچھے اسکول میں جا رہے ہو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو مطلب یہ چیز پھر میری، آپ کے جو بزرگ ہیں، ہاں جی، آپ کی اس فارمیشن میں ان کا بہت زیادہ ہوا ہے. تو ان کی یہ اسٹرگل دیکھی کہ مطلب وہ، حالانکہ میرے دادا تھے اور ان کی ایج بھی اس طرح کی تھی، لیکن اسٹل وہ انہوں نے 3 بیگز اٹھائے ہوئے ہوتے تھے اور ہمیں لے کے جاتے تھے کہ مطلب ہمیں کسی چیز کی کمی نہ پیش آئے. میرے فادر نے بھی اسی طرح سے اسٹرگل کی کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ پیش آئے. تو بس پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ میرے پیرنٹس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے چاہیے. میں نے بس پھر اس وقت کوشش کی، اور جب مجھے فرسٹ ٹائم گولڈ میڈل ملا وہ مجھے میتھس ہی کی بیس پہ ملا. مطلب میتھس میں مجھے مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن جو مجھے فرسٹ ٹائم میڈل ملا وہ میتھس ہی کی وجہ سے کہ میرے اس میں فل مارکس آئے تھے. تو بس مجھے یہ تھا کہ اب مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے. اور بالکل ناظرین، یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا ایک ماڈل ہے. میں یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آج ہم ایک ایسے خطے میں موجود ہیں، یعنی پشاور کی سرزمین میں، جہاں پر وومن کو جو ہے وہ اتنی کیا کہتے ہیں آزادی نہیں ہے، یا وہ کھل کر جو ہے وہ اپنی جو خواہشات ہیں یا جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں کافی مشکلات ہیں. اور دیکھیں کیرل سہیل نے بھٹی نے جو ہے کس طرح اپنے اس مشن کو جو ہے، اپنے ویژن کو کلیئر کیا اور اپنی لائف میں جو ہے ایجوکیشن پر فوکس کیا. اکثر ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں لیکن ہماری ترجیحات جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو اگر ہم زندگی میں کسی ایک چیز پر فوکس کریں اور اس گول تک پہنچنے کی کوشش کریں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل یا پریشانی آ سکتی ہے. تو کیرل، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بینگ اے وومن یا بینگ اے کرسچن، یہ بھی ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے MS سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور اس سے پہلے گولڈ میڈل 2 حاصل کیے. تو بینگ اے وومن آپ کو کون کون سی مشکلات کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے؟ بینگ اے وومن بھی مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا. جب میں اباسین یونیورسٹی میں تھی تو وہ ہمارے گھر سے بہت دور تھی، لائک 40 to 45 منٹس بائک پہ جاتے ہوئے لگتے تھے. تو اس میں میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا. مطلب ہمارے گھر سے دور تھا اور وہاں پہ یہ تھا کہ میں، مطلب جب میں MCS میں تھی تو میں اکیلی فیمیل تھی ایک، میرے بیچ میں کرسچن بھی تھی اور فیمیل بھی میں تھی. واہ جی واہ، دیکھیں یہ ایک گواہی ہے. میں اپنے تمام ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے یہ وٹنس ہے کہ دیکھیں پشاور میں رہ کر ایک اکیلی وومن اور پوری کلاس میں ایک اکیلی کرسچن، اور یہ سب سے بڑی یہ گواہی ہے. اور خدا یسوع نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور نور جب چمکتا ہے تو وہ تاریکی کو دور کرتا ہے. تو اور پھر خدا نے یہ بھی کہا کہ تم زمین کا نمک ہو، اور نمک کا مزہ جو ہے وہ پورے اس ماحول کو جو ہے وہ مزیدار کر دیتا ہے. تو پھر کس طرح یہ آپ نے اس اسٹرگل کو جاری رکھا؟ اور اس میں پھر میرے ڈیڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اس طرح سے تھا کہ مطلب ایک تو وہ انوائرمنٹ ایسا تھا اور وہ یونیورسٹی بھی ایسی جگہ پہ تھی کہ مطلب اکیلے میرے لیے آنا جانا مشکل ہوتا تھا. میرے جو فادر تھے وہ مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر کے 2 سے 2.5 گھنٹے باہر بیٹھے رہتے تھے.
جی دھوپ ہے یا بارش ہے یا طوفان ہے, بس وہ باہر ہوتے تھے, میری کلاس اوپر ہوا کرتی تھی اور میں کلاس سے انہی کو دیکھ رہی ہوا کرتی تھی. مطلب مجھے ہوتا تھا کہ وہ باہر ویٹ کر رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, سخت دھوپ ہے, اور بس میں کیا دیکھتی تھی کہ وہ یونیورسٹی کے باہر بائک کھڑی کر کے اور وہاں بیٹھ کے روزری پڑھتے رہتے تھے. مطلب جب بھی میری نظر ہوتی تھی وہ روزری, وہ کہتے تھے خیر ہے آپ آرام سے اپنی کلاس لو اور میں ادھر ویٹ کر رہا ہوں آپ کا. تو وہ مطلب مجھے اس طرح نہیں تھا کہ وہ ڈراپ کر کے چلے جاتے تھے, وہ وہاں میرا ویٹ کیا کرتے تھے, اور مطلب جیسا بھی موسم ہے وہ میرا ویٹ کرتے تھے. بہت دفعہ ایک آدھ بار ہمارا ایکسیڈنٹ بھی ہوا, مطلب وہ بہت تیز بارش تھی اور ایکسیڈنٹ ہوا, بائک گر گئی, پیٹرول لیک ہو گیا, پھر مجھے انہوں نے ایک سائڈ پہ کھڑا کیا اور واک کر کے, مطلب بہت دیر کے بعد وہ واپس آئے, پیٹرول لے کے بائک ٹھیک کی, اور بارش بھی ہو رہی تھی. تو مطلب اس طرح کے بہت سے جو ہے نا واقعات پیش آئے, ایکسیڈنٹس ہوئے, لیکن پھر بھی اٹھتے تھے اور چل پڑتے تھے. تو مطلب ان کا مجھے بہت سپورٹ رہا ہے. میں جب تک یونیورسٹی میں ہوتی تھی وہ باہر ویٹ کرتے تھے چاہے جیسے بھی حالات ہوتے. یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کلوری کا, کہ جس طرح خدا یسوع مسیح نے جو ہے کلوری کی راہ پر, پتھریلے راستوں پر کوڑوں کی مار کھاتے ہوئے, صلیب اٹھاتے ہوئے, وہ ہم سب کی نجات کے لیے جو ہے وہ کلوری تک پہنچا اور ہمارے لیے ابدی زندگی کا باعث ٹھہرا. تو بالکل اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں مشکلات کو فوکس کریں یا اپنی پریشانیوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے مقصد سے ہٹ جائیں, تو پھر ہم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سو کیرل, بڑا اچھا ہے کہ آپ نے پہلے تو مبارکباد اس سارے اچیومنٹ کے لیے, کامیابی کے لیے. سینٹ مائیکل پیرش کے لیے آپ فخر کا باعث ہیں, خیبر پختونخوا کے لیے, ہماری مسیحی قوم کے لیے جو ہے وہ آپ فخر کا باعث ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان میں آپ کس طرح آئی ٹی کو دیکھتے ہیں, کیا فیوچر ہے آئی ٹی کا؟ جیسے آج کل ہر طرف سوشل میڈیا چھایا ہوا ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, اور جتنا میڈیا ہے وہ سارا سمٹ کے جو ہے وہ اسمارٹ ٹی وی یا اسمارٹ فون کی طرف آ گیا. تو آپ کا کیا فیوچر پلان, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آئی ٹی کا؟ پاکستان میں آئی ٹی کی فیلڈ میں جو ہے اب بہت مطلب ایک واسٹ وہ ہو گیا ہے. مطلب پہلے جو ہے اس طرح اتنی اویئرنیس نہیں تھی ہماری یوتھ کو, لیکن اب دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ کی طرف آ چکے ہیں. مطلب سائبر سیکیورٹی جو ہے کمپیوٹر فیلڈ میں سب سے آج کل جس کا اسکوپ ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی. سائبر سیکیورٹی کے بعد ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو ہماری یوتھ میں بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اس فیلڈ کی طرف بھی آ گئے ہیں اور جنہوں نے اس میں کام کرنا شروع کیا ہے. ہاں جی بالکل. اور میرا بھی یہ فیوچر گول ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرا ایک خود کا سافٹ ویئر ہاؤس ہو. میں ابھی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں, اور وہ جیسے ہی فنش ہوگا تو میں اس پہ کام کروں گی. میں نے ایک پروپوزل بھی پریپیئر کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا خود کا سافٹ ویئر ہاؤس ہو, جس سے میری اپنی خود کی کمیونٹی کو اور یوتھ کو فائدہ حاصل ہو. صحیح ہے. تو آپ نوجوان بیٹیوں کے لیے, ان کے لیے خاص طور پر جو زندگی میں کیا کہتے ہیں ڈسکرمنیشن کا سامنا کرتے ہیں, یا حوصلہ ہار جاتے ہیں, یا آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے, تو ان کے لیے, یا جو ریموٹ ایریاز میں کام کریں, ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں نوجوان کو؟ ان کے لیے میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا. مطلب مشکلات تو بہت آتی ہیں, اور میں مطلب ابھی میں نے جیسے اپنی لائف کے بارے میں بتایا, مطلب مجھے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوئی یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے کس طرح سے مطلب ہم لوگوں نے اسٹرگل کیا ہے. اب جو ہم ہیں تو مطلب خدا کا بہت شکر ہے, اور یہ بلیسنگ ہے کہ اب جس مقام پہ ہم ہیں, مطلب خدا کا شکر, اب ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہے. لیکن جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت بہت سی مشکلات کا سامنا کیا. تو اس طرح سے لائف میں کچھ بھی ایزی نہیں ہوتا. مطلب ہمیں اپنے گولز اگر اچیو کرنے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ مشکلات بہت سی آتی ہیں, لیکن اگر ہم ہمت سے کام کریں اور خدا کو اپنے اگر ہم ہر اس میں رکھیں, ہاں جی بالکل, خدا کو ہم مطلب اپنی لائف میں رکھیں, اور مطلب اپنا فیتھ ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے, ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی بھی مقام میں زندگی کے جو ہے وہ مطلب اس طرح فیلئر کا باعث ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو اگر ہم ہمت سے, حوصلے سے اور خدا کو اپنے ساتھ رکھیں تو کامیابی ہاں جی بالکل ہو سکتی ہے. اچھا کیرل, جب میں آپ کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے جب سے آپ نے اسکول جوائن کیا ہے تو آپ نے اسکول سے آج تک کوئی چھٹی نہیں کی.
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی فیملی جو ہے وہ چرچ کے ساتھ بھی بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں، چرچ کے ساتھ آپ کی بڑی وفاداری ہے، گہری وابستگی ہے. تو اس کے لیے آپ کیسے یہ سارا کچھ کام کرتے ہو؟ اور مجھے ایک چیز اور بھی پتہ چلی ہے، آپ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، اور پشاور میں جہاں خواتین جو ہیں وہ برقعے میں رہتی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ پردے میں ہیں، اور پھر ڈرائیونگ کرنا پشاور کے روڈوں پر، کیسے آپ مینیج کرتے ہیں یہ سارا کچھ؟ سب میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ خدا نے مجھے بہت برکت دی ہوئی ہے اور آئی فیل مائی سیلف بلیسڈ. بچپن سے ہی اس طرح سے تھا کہ ہم لوگ اسکول جب جاتے تھے تو میری مدر مطلب وہ کہتی تھی کہ چھٹی نہیں کرنی، تو بس اس طرح سے کر کے ہمیں بھی انکریجمنٹ ملی. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میرے جو دادا تھے وہ بہت سپورٹ کرتے تھے، مطلب ہمارا بیگ انہوں نے وہ کرنا، بارش ہے طوفان ہے، بس ان کے ساتھ ہم جاتے تھے اسکول. تو میں نے KG سے لے کے میٹرک تک کوئی چھٹی نہیں کی تھی جب میں اسکول میں پڑھتی تھی. یہ دیکھیں ناظرین، یہ کتنا اچھا، یہ ایک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ آپ نے، اگر آپ کی زندگی کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہے نا، تو پھر چھٹی نہیں ہے، اور پھر دیکھیں کامیابی بھی ملتی ہے. اگر آپ اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، شادی بیاہ، ان چیزوں پر فوکس کریں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کیرل نے ایک مثال قائم کی ہے کہ نرسری سے لے کر میٹرک تک انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی. میرے خیال میں اس کے لیے ان کو اسپیشل، میں بشپ جی سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اسپیشل ہم سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، اور آپ کو جو ہے کچھ اس کے لیے خاص جو ہے وہ اعزاز ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ کس طرح نمونہ. اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کس طرح مینج کرتے ہیں؟ کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے؟ پہلے مجھے نہیں آتی تھی ڈرائیونگ. اچھا. تو میرے جو فادر ہیں وہی ہمیں پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے. اچھا. پھر اس کے بعد جاب بھی کرنا ساتھ ساتھ، پھر اور ایکٹیویٹیز لائک سنڈے اسکول لینا، فرینڈز آف نینو میں میں کام کرتی ہوں، اس پہ کام کرنا، ساتھ میں یونیورسٹی جانا. تو وہ میں نے کہا نا کہ مطلب میرے فادر جو ہے میرے ساتھ بہت باؤنڈ ہو جاتے تھے، مطلب وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، بس ہمیں پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ مجھے بھی سیکھنی چاہیے، پھر میں نے سیکھ لی ڈرائیونگ. تو اب مجھے کہیں بھی آنا جانا ہوتا ہے تو بس ایزیلی. KPK میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے مطلب اس طرح سے کرنا، لیکن اٹس ناٹ لائک دیٹ. بس اور بھی وومین سڑک پہ آپ کو کبھی نظر آئی؟ جی کرتی ہیں، ہاں جی، اور بھی فیمیل چلاتی ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی انکریجمنٹ ہے. آپ سیلف سپورٹ ہیں اور اپنے کام خود سے کرتے ہیں. اچھا، یہ فرینڈز آف نینو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا بتائیں. فرینڈز آف نینو ایک اس طرح کا گروپ ہے جو مطلب پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں کام کر رہے ہیں پریزنٹیشن سسٹرز کے ساتھ. مطلب اس میں ہمارے پاس ایسوسیٹس اور لے پرسن ہوتے ہیں، جس میں ہم لوگ مطلب سسٹرز کے ساتھ مل کے یوتھ کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ پریزنٹیشن، کانوینٹ کی ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں کچھ، ہم لوگ کام کرتے ہیں. جب میں میٹرک میں تھی تو اس کے بعد میٹرک کے رائٹ آفٹر میٹرک 2009 میں ہم نے یہاں پہ پاکستان میں شروع کیا. ویسے آئرلینڈ میں اور انگلینڈ میں یہ تھا فرینڈز آف نینو گروپ، کیونکہ ہماری جو پریزنٹیشن کی وہ ہیں پائنیئر ہیں وہ نینو نیگل جی. تو نینو نیگل ہی کے نام سے ہم نے ایک گروپ شروع کیا جس میں ہم لوگ بہت سے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، سسٹرز کے ساتھ مل کے پریزنٹیشن کرتے ہیں ایجوکیشن میں. لائک ایوری سمر ہم لوگ کمپیوٹر کورسز کرتے ہیں، شارٹ کمپیوٹر کورسز فار آر یوتھ کرتے ہیں. اور اس طرح سے ہوا ہے کہ 102 اسٹوڈنٹس تک بھی ہمارے پاس آئے ہیں جنہیں سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے، اور مطلب جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. یعنی آپ ساتھ میں یہ سوشل ورک بھی جاری کیے ہوئے ہیں؟ ہاں جی. خیرل اتنی چیزیں آپ مینیج کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا. ایک اور چیز مجھے پتہ چلی ہے، آپ نے ابھی ریسنٹلی سینٹ مائیکل کیتھولک چرچ فادر سہیل پیٹرک کے ساتھ مل کر جو ہے پیرش میں دوبارہ سے سنڈے اسکول یا کیٹیکزم اسکول شروع کیا ہے. تو یہ آئیڈیا، یہ خیال کس طرح ہے؟ پہلے جب میں فرینڈز آف نینو میں تھی تو ہم لوگ سنڈے اسکول کرواتے تھے، لیکن پھر اس طرح سے ہوا مطلب گروپ کے ساتھ مل کے کرواتی تھی. لیکن پھر میں نے جب اپنی یونیورسٹی اسٹارٹ کی اور تو بس ڈیو ٹو سم ریزنس وہ پھر بند ہو گیا. تو ابھی جب میں نے دوبارہ بچوں کو دیکھا تو مطلب فادر جی آئے، انہوں نے بہت سے چینجز کیے یوتھ کے لیے اس طرح. تو مطلب میں نے دیکھا کہ بچوں کو ضرورت ہے کہ انہیں مطلب چرچ میں کس طرح اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ چیزیں وہ سیکھیں. تو پھر میں نے فادر جی سے بھی بات کی کہ ہم لوگ دوبارہ سے اس کو اسٹارٹ کریں گے. ہاں جی بالکل، کیونکہ بچوں کو ضرورت ہے. تو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، مطلب منڈے ٹو فرائیڈے جاب اور پھر سیٹرڈے سنڈے میری یونیورسٹی ہوتی ہے. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کمیٹڈ ہیں یا آپ کے اندر ایک کمٹمنٹ ہے تو میرا خیال آپ بہت سارے کاموں کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. تو انسان کا کمیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہمت رکھیں، محنت کریں، سخت جان ہو
اور اپنی زندگی کے فوکس میں جو ہے وہ مسلسل اس میں توجہ کرتے رہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم زندگی میں ناکام ہوں گے، بلکہ ہم کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور یقیناً کیرل کو یہ خدا نے شرف دیا ہے، یہ فضل بخشا ہے کہ خدا نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ ایک مفکر کہتا ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے جو سب سے بہترین دنیا کا شعبہ ہے وہ ایجوکیشن ہے، جہاں سے آپ کو 200% جو ہے وہ ریٹرن ملے گا۔ اور بالکل ایسے ہی ہے، جب آپ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو بہت جلد اس کا ریٹرن آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کے اس پروگرام ہمارا فخر میں آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے ہماری قوم کے نوجوانوں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے CSS کلاسز کے لیے اکیڈمی کا اجرا کیا، اور ان کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا اجرا کیا، تاکہ ہماری قوم کے اندر سے مایوسیاں ختم ہوں اور نا امیدی ختم ہو، اور ہم پر امید ہو کر جو ہے اپنی قوم کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے ترقی کا باعث ٹھہریں۔ تو کیرل، ہماری تمام نیک خواہشات، ہماری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کے فضل سے اپنی زندگی میں، اپنی فیلڈ میں اور اپنے کام میں آسمان کی بلندیوں تک ترقی کریں، اور ہمارے ملک کا نام روشن کریں، ہماری قوم، مسیحی قوم کا نام روشن کریں، اور اسی طرح زندگی میں آگے بڑھتے جائیں۔ سو تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، ہمارے چینل آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ ضرور دیں کہ آپ کو کیرل کی باتیں اور ان کا انٹرویو جو ہے وہ کیسا لگا ہے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے اور امید ہے کہ اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، گاڈ بلیس یو۔